अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर, ब्रेकिंग्स पर नज़र डालेंगे और जो आलमी सतह पर, एक तो वो हैं जो खबरें बनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खबरों का पस मंज़र होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसी पर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करते हैं और आपकी जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मगरबी बंगाल में और इसके साथ साथ 5 रियासतों में इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात के नतायज 4 मई को सामने आएंगे। तो बहरहाल इनमें सबसे ज़ायद अगर हम देखें, सभी की जो नज़रें मरकूज़ हैं तो वो है मगरबी बंगाल के नतायज। तो मगरबी बंगाल के नतायज के हवाले से किस तरह का एग्ज़िट पोल आया, किस तरह की इंतखाबी मुहिम चली और अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है, और इसके साथ साथ फाल्टा में दोबारा इंतखाबात भी मुनक्किद हुए। तो बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन पर बात करेंगे और कल का दिन काफ़ी अहम है और अभी तक की सूरत हाल क्या है इस पर हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, अगरचे घरेलू गैस में अभी इससे मुस्तस्ना रही, लेकिन कमर्शियल गैस का भी बढ़ना क्या कुछ मायने रखता है, और इस हवाले से जो एक खामोशी हम देख रहे हैं, इसको क्या कहें, मतलब ये कौन सी कौमियत है और इनकी क्या हिस्स बाकी रह गई है, क्या कहा जाए इसको, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुस बंद है मुसलसल और तनाव बरकरार है। ईरान इजराइल जंग के हवाले से बात करेंगे, अमेरिका का अभी तक का मौक़िफ़ और कहाँ सूरत हाल पहुँच चुकी है और उसके असरात क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर पर, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और फिर जंग बंदी की जो सूरत हाल है, उसके लिए क्या पेशरफ्तें हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी नज़र डालेंगे। और हज सीज़न की बात करेंगे, हज के हवाले से बात करेंगे, उसके आगाज़ के हवाले से बात करेंगे और नए जो कवायद हैं या तहरीदात हैं या फिर पाबंदियां हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे तेलंगाना राष्ट्रीय सेना TRS, जो तेलंगाना में एक नई पार्टी एक पुराने मुखफ़फ़ के साथ जो है सामने आई है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। रीजनल पार्टीज़ की अहमियत के हवाले से और इस नई तश्कील के हवाले से भी हमारी बात होगी। और फिर इसके साथ साथ आपके सवालात इन मौज़ूआत से मुताल्लिक़ा उस पर भी जो है रोशनी डाली जाएगी। और फिर इसके अलावा दीगर आपके जो सवालात होते हैं उनको भी फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे। और हमेशा की तरह फिर एक मरतबा मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जब भी कॉल करें तो एक सवाल करें, कोशिश यही करें मुख्तसर हो, आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो और नेटवर्क लाइन में हो, और इसके साथ साथ टीवी से थोड़ा डिस्टेंस रखें, ताकि टीवी की आवाज़ और आपकी आवाज़ आएगी तो फिर वो डिस्टर्बेंस होगा, फिर आपका सवाल भी समझ में नहीं आएगा और फ़ोन भी कट जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखें, जैसे सवाल मुकम्मल हो जाए फ़ोन को फौरी तौर पर कट कर दें और टीवी के ज़रिए आप जवाब सुन सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले मगरबी बंगाल के साथ 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए, नतायज जो है यानी 4 कल ही आ जाएंगे, और इसके साथ साथ अभी तक की जो सूरत हाल रही है बिलखुसूस मगरबी बंगाल के हवाले से। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 5 रियासतें जिसमें तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, ये साउथ की 3 रियासतें हैं। दूसरा आसाम जो नॉर्थ ईस्ट की एक रियासत है, और वेस्ट बंगाल, ये 5 रियासतों में गुज़िश्ता महीने इंतखाबी अमल हुआ है। लेकिन मगरबी बंगाल में ये अमल अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी भी कह रहा हूँ मैं, जी। इसलिए कि 294 हलक़े हैं। अब कल जो गिनती आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ 293 पे होंगे। एक हल्का फाल्टा जो है वो 21 मई को इसके इलेक्शन पूरे हल्के के एक तवील अरसे के बाद पूरे हल्के में एक बार, आमतौर पर चंद बूथ्स पर होती है रिपोर्टिंग, लेकिन यहाँ पूरा हल्का ही मनसूख कर दिया गया। तो सबकी नज़रें यकीनन आपने बात सही कही वेस्ट बंगाल के ऊपर है। वेस्ट बंगाल में पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी, फिर पूरी ताकत इलेक्शन कमीशन ने भी झोंक दी, पूरी ताकत अदलिया ने भी झोंक दी, एडमिनिस्ट्रेशन में झोंक दी, पैरामिलिट्री फोर्स की 2.5 लाख नफरी वो भी झोंक दी गई। और जितना
کرنا تھا جتنا جو ان کا بس چلتا تھا، قانونی غیر قانونی دستوری غیر دستوری سب کچھ کر دیا، پیسوں کی تقسیم بھی کر دی، سب کچھ کر دیا. اب کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور دوسرا جہاں تک ہے، تامل ناڈو دوسری بڑی ریاست ہے جس میں مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں رہی ہیں، اور اس دوران میں ایگزٹ پول نکلا ہے 29 کو شام میں. اب کیسا ایگزٹ پول ہے، سمجھ سے باہر تر ہے یہ، اور کتنا کامیاب ہے، کتنا ناکام ہے، کتنا صحیح ہوتا ہے، کتنا غلط ہوتا ہے، یہ تو تجربات بتا چکے ہیں، اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے آپ کو ٹی وی سے جوڑے رکھنے کا، اور اس طریقے سے جو ہے اپنی بھی یعنی ٹی آر پی بٹورنے کا. اس سے ہٹ کر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور جس طریقے سے بنگال کا جو فوکس جو ہو رہا ہے، بنگال کا فوکس اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، عدلیہ کا جو رول ہے، اس پر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیے کل ہی جو سپریم کورٹ نے بھی ایک عرضی خارج کر دی کہ نہیں سینٹرل گورنمنٹ کے رکھ سکتے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، رکھیے چلیے، ہم اس کی مداخلت نہیں کرتے، اس کا اختیار ہے. تو اس طریقے سے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور کس طریقے سے جو ہے عدلیہ کی طرف سے کہ پوری چھوٹ دی گئی ہے. تو اور فالٹا کا جہاں تک ذکر ہے، فالٹا ڈائمنڈ ہاربر پارلیمنٹری حلقے کے تحت ہے. اسی کے تحت ایک حلقہ تھا جہاں جو بیرونی جو آبزرورس تھے یو پی سے آئے ہوئے، انہوں نے وہاں کے ٹی ایم سی کے لوگوں کو دھمکی دی. اور آج کی جو رپورٹنگ میں دیکھ رہا تھا میں کہ سرخیاں لگائی گئیں قومی اخبارات میں کہ ٹی ایم سی گونز کی طرف سے، بالکل ان کی طرف سے یہ چیزیں ہوئی، لہٰذا الیکشن کمیشن کو پورے حلقے میں، فالٹا کے پورے حلقے میں دوبارہ رائے دہی کے لیے ہونا پڑا. اور شاید یہ 21 مئی کو رائے دہی ہوگی، یعنی ایک 20 دن کے بعد یہ معاملہ پورا ہو جائے گا. تو یہ -1 باقی کے پورے حلقوں میں کل گنتی ہوگی. تو کئی ایک سوال ہیں، یہ گونز کون ہیں، کیا نہیں ہے، کیا چیزیں ہیں. تو کس طریقے سے صحافت کا جو رول ہے، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے، پھر پرنٹ میڈیا کا بھی جو رول ہے وہ بھی ہے. اور آپ دیکھیے، آپ اتنے ایگزٹ پول دیکھیں، آپ تو کافی سرچ کرتے ہیں، کیا بنگال کے لوکل ایگزٹ پول دیکھے کوئی آپ؟ اس کو کیوں نہیں کیوں چھپایا گیا، اس کو کیوں اس کو باہر آنے نہیں دیا بنگال کے باہر؟ تو کئی ایک باتیں ہیں. خیر چند گھنٹے رہ گئے ہیں، شاید آپ بھی شاید کل صبح سے مصروف رہیں گے، شاید مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو پوری وقتاً فوقتاً جو ہے یہ معلومات پہنچانے کے لیے. چونکہ جو تجسس بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے، حالانکہ یہ 5 ریاستوں کے الیکشن بی جے پی کے خلاف بھی آ جائیں تو مرکز میں بی جے پی کو دھکا لگنے والا نہیں ہے، یا پھر پورے کے پورے 5 بی جے پی کو بھی آ گئے بھی تو کچھ ہونے کا نہیں ہے. یعنی یہ انڈسٹرب رہیں گی، این ڈی اے کی جو مرکزی سرکار ہے وہ انڈسٹرب رہے گی. لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمارے ساتھ پہلے کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالرحیم چلکل گڑے سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالرحیم صاحب، سوال. وہ میرے 2 سوال ہے. وہ جو ڈبے توڑ دیے، پھر وہ ڈبے ہم لگا سکتے کیا وہ فٹ پاتھ پہ؟ اور ایک سوال جو ہے، یہ پنشن جو ہے گئے مہینے میں 24 کو ڈالے مگر ہم کو پنشن نہیں آئی. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. بس یہ 2 ہی سوال. ضرور. جی بات. دیکھیے، حیدرآباد میں مختلف مقامات پر فٹ پاتھ پر مختلف چیزوں یعنی نکالے گیا توسیع کے لیے. ایک مثال دیتا ہوں میں. حیدرآباد چار مینار کے قریب ایک بڑا علاقہ ہے، اس کو چوک کہتے ہیں. چوک میں تقریباً 20 دکانیں پارک کے متصل لگے ہوئے تھے. اکھاڑ کے پھینک دیے، سب کچھ کر دیا. لیکن اب اس سے زیادہ مضبوط بن کے آئے. کس کی وجہ سے آئے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا وہی دیکھیے، یہ ہمارا ایک سیاسی نظام ہے. سیاسی طاقت انتظامی جو ہے، جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس پر پوری حاوی رہتی ہیں، تو اس کا استعمال کریں. میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا، چلکل گوڑا جو ہے وہاں کے رکن اسمبلی اچھے آدمی ہیں. چلکل گوڑا میں سمجھتا ہوں پدما راؤ رہیں گے، سکندرآباد کے حلقے تحت آتا ہے. تو آپ ان سے لیجیے، ان کی صلاح لیجیے، مقامی لوگوں سے صلاح لیجیے. اور چونکہ وہ پرمیشن کے ذریعے، یا تو پھر آپ ہاکرز کا اپنا جو کارڈ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ منموہن سنگھ کے دور میں نکالا گیا تھا،
وہ بھی استعمال لیجیے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک قانونی حیثیت مل جاتی. یہ ہو گیا. اب رہی بات پینشن کی، دیکھیے تلنگانہ میں جو ہے پینشن تو ریلیز تو ہوئی، اکاؤنٹ میں نہیں آئی، تو آپ اپنے بینک سے بات کر سکتے ہیں. بینک میں یہ معلوم ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں آئی، تو آپ جو متعلقہ جو ہے آج کل تو 2 قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، ایک پرجا وانی بھی چل رہا ہے، پھر پرجا پرانی لکھا بن کے، یہ 2 ایشوز چل رہے ہیں جس کے ذریعے عہدیدار آپ کو جواب دہ رہیں گے، عام آدمیوں کو. یہ اسکیم چل رہی ہے، اس کے تحت جو بھی شکایتیں، جو بھی گریونسز آپ کی ہوتی ہیں، اس کو وہ ان تک پہنچتی ہیں، اور بہت سے لوگ سالو بھی ہو جا رہے ہیں. تو جب ڈائریکٹ ایکسیس ہو جاتی ہے آپ کی، کوئی وایا میڈیا نہیں ہے، کوئی بیچ میں کوئی بروکر یا بیچ میں کوئی دلال آپ کے نہیں ہے، بلکہ راست آپ جو متعلقہ عہدیدار کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کا میں نے بتایا، اس کے لحاظ سے آپ آگے بڑھیے اور اپنے حق کو لیجیے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہمارے باخر صاحب، سوال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا اور ترنمول کانگریس ممتا بنرجی میں مقابلے میں جیت کس کی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ اب دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، ممتا بنرجی تو کینڈیڈیٹ ہے، مگر آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں میں. چونکہ بنگال میں جو مقابلہ ہو رہا ہے، بی جے پی تو خیر پیچھے ہے، سمجھیے اصل مقابلہ تو الیکشن کمیشن سے ہو رہا ہے. تو اب جیت کس کی؟ جیت عوام کی جیت ہونے والی ہے. عوام جس کے حق میں، جیت جمہوریت کی ہونے والی ہے، جیت ہمارے دستوری نظام کی ہونے والی ہے. چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی اور بڑا عہدیدار ہو، اگر کوئی اپنے قاعدے، قواعد، دستور، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خیر وقتی طور پر اس کو تو جو بھی اپنی رولنگ پارٹی جس کی خوشنودی کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن آگے چل کر وہ تو قوم کی تباہی کا باعث بنتا ہے. پھر وہ اپنے مواخذے سے بچ نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ کی نوٹس دی گئی ہے. تو سمجھنے کی بات ہے، اگر کسی جج کے خلاف یا کسی دستوری عہدے بشمول الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اگر سینسور موشن جاتا ہے تو اس کے کیریئر کی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسا آدمی ہوگا. تاریخ میں ایک نام درج ہو جاتا ہے. آج ہم رہیں گے چلے جائیں گے، انہیں بھی کل رہے گا چلے جائے گا، لیکن جو تاریخ بنتی ہے آج تک جتنے بھی الیکشن کمیشن کی جو تاریخ اس میں پڑھی آپ، کیوں آج ٹی این سیشن کا نام یاد کرتے ہیں؟ وہ ایک رکنی کمیشن تھے، جب تو ان کے جو ہے پاورس کو کم کرنے کے لیے 3 رکنے بنا دیے، 3-13 کرنے کی کوشش کی، وہیں سے خرابی شروع ہوئی. تو کس طریقے سے انہوں نے، اب آپ دیکھیے مجھے یاد ہے ہم لوگ بھی جو ہے کسی سیاسی جماعتوں کے لیے جب اسٹوڈنٹ تھے ادھر ادھر جا کے ہم کو جو ہے ایک گیرو کا ڈبہ اور ایک برش دیتے تھے، کہا کہ تم یہ پورے محلے کے پورے دیواروں کو کالا کر دینا، لال کر دینا ہے. اور شوق میں کرتے تھے، ہم فری میں کرتے تھے. مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں اسکول میں جب تھے ہم تو ہوتا تھا. آج کوئی دیوار آپ کو لال یا کالی پیلی دکھتی ہے، پرمیشن ہر چیز، کوئی ہورڈنگ بھی لگائے تو اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹی این سیشن کا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ یاد کیجئے 80s یا 90s میں کوئی الیکشن آیا تو لوگ پریشان ہوتے تھے، ارے کب الیکشن ہے رے بھائی، کوئی چونا پانی آہا پاشی بولتے تھے پہلے. اب تو خیر پینٹنگ ہو گئی، پہلے دیواروں کو چونا لگاتے تھے، وہ سسٹم ختم ہو گیا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ اصل مقابلہ جمہوریت کی کامیابی اور ناکامی کا ہے. یہ بولیے آپ. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک گزارش ہے کہ پہلا لفظ ہمارے لیے ہے اقرا، اس کی عظمت اہمیت کو ہم نہیں جانتے. یہ دیکھ کر ہمارے قوم کے حالات پہ دیکھ کر یہ افسوس ہوتا کہ پروں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ناچنے میں بچی کرتا ہے، مگر پاؤں پہ نظر پڑتی ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے. پڑھو جی احمد سمجھائے بغیر بھی جاتے ہیں، یہ وجہ کا حصہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہماری قوم کا کام کھول کر رہے گی، چلے گی. پہلی سب میں دوسری 2-3 آدمی کی جگہ ہوتی ہے،
दूसरी सब पढ़ते, दूसरी सब में 2-4 दिन जगह होती है, तीसरी सब पढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों, इतना होता हमारे गाँव में क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, शाकिर मचराबाद से। वालेकुम सलाम। जी बात। जी शाकिर साहब, यकीनन जब भी आप हमारी इस बज़्म में आते हैं, एक दर्द, एक फ़िक्र, एक तजस्सुस लेकर आते हैं। अच्छी बात है ये, और यही अपने धर्म और ईमान की निशानी होती है, जो भी ऐसा सोचता है। पहले आपको मुबारकबाद है। मुझे इत्तला है कि आपकी जो तालीमी इदारे हैं उसमें आपके जो रिज़ल्ट्स हैं बच्चों के, बावजूद समाजी पसमानदगी, माशी मुश्किलात, आपके बच्चों के साथ जो भी मामला जो काम कर रहे हैं, तो उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए। दूसरी बात जहाँ तक है, यकीनन देखिए, कुरान पाक का जो पहला लफ्ज़ आपने कहा, पहली वही जो हुई है, तो वो बिल्कुल कहती है कि उस कौम में यही है कि आप इल्म वाले, इल्म व दानिश वाले बनो। मौजूदा जो हमारा डिस्पेंस है यहाँ, जो हमारी जो रिजीम सरकार है गुज़िश्ता 10-12 साल से, पहली सरकारें भी हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करने के लिए पूरी कोशिशें हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के लिहाज से जो निसाब चलता था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, और एक नए निसाब, ठीक है ये चंद दिन रहने वाला है, उसमें जितनी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं पूरी तरीके से, तो आपको तालीमी तौर पर पूरी तरीके से पसमानदा करने की कोशिश की जा रही है। जो कौम तालीम से बेबहरा हो जाती है वो जहालत के अंधेरों में हो जाती है, जबकि इस्लाम के अंदर तालीम को और दानिशवाना सलाहियत को पहले अहमियत दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। और आप देखिए गज़ा में जेनोसाइड हुई, उसके बावजूद वहाँ का तालीमी निज़ाम देखिए आप, वो चीज़ें बहुत कम, मगर लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, बच्चों की तालीम, उन्होंने हालांकि खाने को खाना नहीं है, पीने के लिए सही पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए एक नज़म है पूरा। एक मिसाल है हमारे सामने, मिसाल है। अगर वो हालात हमारे पास होते, जेनोसाइड जैसे सूरत हाल होती, तो हम बिलखते रहते इधर से उधर, अरे पीने का पानी तक नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, हम इल्म कैसे हासिल करें? ये मिसाल है हमारे लिए। आज सब कुछ है फिर भी नहीं, ये मसाइल हैं, फला हैं, बच्चों को जो है बच्चा मजदूरी को भेज देते हैं। कई ऐसे घर हैं, मैं जानता हूँ, छोटी दुकानों पे काम करने के लिए या कहीं और मजदूर करने के लिए, कारखानों में छोटे मोटे वहाँ भेज देते हैं। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। हम आज रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन नस्लों को तैयार करना इल्म के ज़ेवर से तैयार किया जाता है। यकीनन आपकी फ़िक्र है, लेकिन ठीक है, आप जैसे लोग और भी आएंगे, शऊर बेदार होगा, और मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। यकीनन हमें मुश्किलात हैं, इसमें हमारा सबका भी जो रोल होना चाहिए और करेंगे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब से मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है, वोटर आईडी जो 85 में बनाए थे, पुराना एपी है उसके ऊपर, तो अभी जो मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के पूरे नए वोटर आईडी आ गए, मेरा नहीं आया, उसके लिए क्या करना है माजिद साहब से थोड़ा मालूम करना है। ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये SIR जो है, आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ भी वो प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह घर में वालदा के नाम पे सियानामा, पासपोर्ट वगैरह ये कंपलसरी है बोल के बोलते। ये 2 सवाल मालूम करना था। देखिए SIR वोटर लिस्ट के लिहाज से है ये, इसका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो होती है, यानी विरासत जो होती है, ये उससे या किसी और चीज़ से उसका कोई कंपैरिजन ऐसा तो नहीं मालूम होता है मुझे। ये बिल्कुल एक वोटर लिस्ट की तैयारी है, और एक मर्दमशुमारी भी, वो भी अमल शुरू हो चुका। सेल्फ इनोमिनेशन का तो चल रहा है इस वक्त काम, 10 के बाद वो फिज़िकल इनोमिनेशन होगा। उसमें भी जो बात है वो कोई सर्टिफाइड चीज़ नहीं होती कि इनहेरिटेंस यानी विरासत जो होती है, मोरिसियत जो होती है, वो उसका क्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग बातें हैं। वो तादाद की आवाम की गिनती है, ये इलेक्शन में नामों की शमूलियत है। इससे आपके इनहेरिटेंस का यानी विरासत का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब रही बात आपकी 85 के मामले में, आप इसका जो है कोई भी जो हेल्प डेस्क कई लोग लगाए हैं, जिसमें मंडलीस के लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं और दीगर NGOs भी काम कर रहे हैं।
تو اس کی میپنگ کروا لیجیے گا اور یہ آسانی سے ہو جائے گا. تو نہیں ہے تو نام پہلے آپ کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے کر کے آپ کے نام کی شمولیت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہیلپ ڈیسک سے اس کی مدد لے سکتے ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارے صاحب اسی کے ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمرشل گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اور اس پر یقیناً جو ہے لوگ شاید پہلے ہی سے انڈرسٹوڈ تھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ بڑھنے والا ہے. ابھی اور بھی شاید اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. تو پھر ان سے شکوہ کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے بھی ویڈیوز ایسے بھی جو ہے سوشل میڈیا میں میسیجز آ رہے ہیں, ارے صاحب مودی صاحب 5,000 روپے بھی کرے تو ہم لینے کو تیار ہیں. جب یہ اتنا بڑا حوصلہ سرکار کو مل رہا ہے تو سرکار کو کیا پڑی ہے بھائی. ارے چلو میں تو کر رہا تھا ٹھیک ہے, یہ اندازہ تو تھا کہ 29 اپریل کے بعد کچھ تو ہوگا, مگر ہم کبھی آپ نے بھی یا میں نے بھی یا کسی اور لوگوں نے بھی اتنا اندازہ نہیں کیا کہ ایک دم 1,000 روپے بڑھا دیں. 100 روپیہ 150 روپیہ بہت ہو گیا, 200 روپیہ. اور اس کا جو اثر ہوگا وہ بہت یعنی اتنا گہرا ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے انڈسٹریز کا جو اثر ہے گیس کی وجہ سے وہ الگ سوال ہے, وہ کتنی بے روزگاری ہوئی, کتنی چیزیں پروڈکشن ہوئی نہیں ہوئی, اس کا کیا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے وہ الگ سوال ہے. لیکن کمرشل تو ہر چھوٹو موٹو ہوٹل کیٹرنگ چھوٹے پکوڑے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی وقت بولتے تھے ارے پکوڑے بنا کے چیز لو بھائی, چائے بنا کے پی کے جو ہے چائے کا ڈبہ کھول کے جو چائے کے لیے گیس کہاں سے لائیں گے. کیا چائے اب جو 15 روپے 20 روپے میں ہوتی تھی کیا وہ اب 40 روپے میں کوئی پینے کو تیار ہوگا؟ روپیہ کیسا لائے گا؟ تو یہ پوری طریقے سے. اور آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کا کوئی ریئیکشن آئے. آج کے اخبار میں کل حالانکہ 2 دن ہوا نا, میں سمجھ رہا تھا کہیں طوفان آ جائے گا, لوگوں سڑک پہ نکل جائیں گے, سیاسی جماعتیں بند کا کال دیں گے, انڈسٹریز وغیرہ کمرشل آؤٹ لیٹس والے جو ہے اپنی دکانیں بند کر دیں گے, ہوٹلیں بند کر دیں گے. کچھ نہیں, اخبار خالی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں قوم مردہ ہو چکی ہے, یا ان کو ایسا نشہ دے دیا گیا ہے جو کیا کہہ سکتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ارے یار 5,000 میں بھی ہو تو لیں گے. جب یہ نشہ جب چھڑ چکا ہے تو اس کا جو ہے اس کا کوئی تریاق یعنی جو زہر اتارنے کی چیز ہوتی ہے تریاق, وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو شعور بیدار کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑھنے کی وجہ کیا ہے, کیا اتنے حجم کے ساتھ ہمارے اڑوس پڑوس میں کرا ہے, وہ حالانکہ ان کی اکانومی تو ہم سے زیادہ بدتر ہے. ارے وہاں تو نہیں, یہ تو خیر ہم کمپیئر کرنا نہیں چاہتے, ان سے ہمارا کیا مقابلہ ہے چھوڑیے. لیکن یہ سرکار آپ کا خون چوس چوس کے آگے بڑھ رہی ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم جو خاموش ہو گیا, کہیں خاموش سمندر طوفان ایک سونامی کی تو علامت تو نہیں ہو سکتا. ناظرین ہماری بات چیت جاری رہے گی اور جو موضوعات طے کیے گئے اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں سید نصیر علی نواب صاحب کنڈے سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی باقر بھائی کو میرا سلام. وعلیکم السلام نصیر بھائی. جی ماجد بھائی میرا سوال یہ تھا, یہ جو میپنگ کا جو معاملہ چل رہا ہے SIR کا, اس میں جو 2002 کی لسٹ میں میرا نام ہے, میرے گھر والوں کا بھی نام ہے. اب میرے بچوں کا نام تو خیر یہ نئے اس کے ساتھ میپنگ کرنا ہے آدھار کارڈوں کے ساتھ. میں جو ہے سو نئی لسٹ بھی نکالا, 2025 کی ووٹر ID کا بھی نکالا, پرانا 2002 کا بھی نکالا, تو اس پہ BLO کا بول کے نمبر دیا. کوئی لیڈیز محترمہ ہیں ان کا نام جو ہے سو نسیم کچھ نام ہے, ان کو فون کرا تو انہوں بول رہے ہیں بھائی میں میرا نام واپس لے لی, میں تو آپ کا میپنگ نہیں کر سکتی, آپ اپنے جو ہے سو بستی کے لیڈر سے پوچھیے بولے. تو لیڈر صاحب سے پوچھا میں, الحمدللہ میں نواب صاحب کنڈے کے عبداللہ بھائی لیڈر میرے, ان سے پوچھا تو انہوں بولے بھائی میں تو لکھ کے دے تو آپ کو, میں میپنگ نہیں کر سکتا, وہ BLO سے کرانا پڑتا. اب وہ BLO محترمہ بول رہے میں نہیں ہوں, میرا نام ہٹ گیا, اب میری جگہ جو بھی آئیں گے آپ ان سے کانٹیکٹ کریے. اب ان کا تو میرا نمبر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کس طریقے سے کرنا ہو, کیا نہیں وہ میرے گھر پہ آ کے کریں گے؟ یہ سوال تھا میرا پوچھنے کا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ دیکھیے وعلیکم السلام۔ BLO کی یہ ذمہ داری ہے، ابھی یہ عمل آفیشلی نہیں شروع ہوا ہے۔ اب یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہو یا دیگر NGOs کی طرف سے، جو بھی NGOs بھی کام کر رہے ہیں اس پہ، یہ بالکل آفیشلی نہیں ہے یہ۔ تو BLO گھر پہ ضرور آئیں گے نہیں آنے کی صورت میں، تو یہ اس کے اعلان جب ہوگا، یہاں کے جو چیف الیکٹورل آفیسر ہیں وہ کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ 5 ریاستوں کے الیکشن پروسیس چل رہے ہیں، لہٰذا ہم تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں، ابھی یہ آفیشلی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں BLOs کو، تو بعض BLOs ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کچھ نہ ٹرانسفر لے ہوں گے، کیونکہ کسی کو سینسس کی ذمہ داری ملی، کسی کو کچھ اور ہوا، تو شاید کئی ایک ریزنس ہے، خیر وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ برابر BLOs کو جائیں، ان کے نمبر پبلک میں رکھیں، کون سے وارڈ کے تحت، کون سے ڈویژن کے تحت کس طریقے سے، یہ سب حلقوں والی یہ ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں وہ جس طریقے سے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ آفیشلی جب آئے گا اس میں جو شاید وہ نہیں ہوں، پہلے والے نہیں ہوں گے، کوئی نئے نمبر جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ رابطے میں کر کے آپ اپنی میپنگ کرا سکتے ہیں۔ تو بالکل اس حوالے سے بھائی صاحب، یقین آپ نے جس طرح سے سوال کیا، ایسے ہی 1-2 سوال مجھے بھی ملے تھے، مطلب ڈائریکٹلی، تو بات شاید یہاں پر یہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا، سیاسی لیڈران بالخصوص مجلس کی جانب سے جو BLOs ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے، اگر جیسے آپ نے بتایا ایک پرٹیکولر کیس میں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ہوں، تو ان کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے، ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ تو آپ جو اپنے مقامی لیڈر ہیں ان سے جو ہے رابطے میں رہیں، اور ان سے جو ہے مسلسل، کیونکہ صرف آپ کا نصیر صاحب یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور بھی تو پورے جتنے بھی وہ بوتھ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کی میپنگ ہوگی۔ تو آپ ان سے جو لیڈر ہیں مقامی، ان سے آپ رابطے میں رہیے، اور ہو سکتا ہے BLO کوئی اور متعین ہوں گے، پھر آئیں گے، تو پری میپنگ جس طرح سے مائی صاحب نے کہا، وہ پری میپنگ کا عمل جو ہے پہلے ہی کرا لیں آپ، یعنی BLO جو آئیں گے، باضابطہ عمل جب شروع ہوگا اس سے پہلے ہی کوشش یہ کریں کہ آپ کی پری میپنگ ہو جائے، آپ اس سے جو ہے فراغت حاصل کر لیں، آپ کو پھر وہ جو یعنی ایکنالجمنٹ دیا جا رہا ہے آفیشلی جب آئیں گا، پھر آپ آسانی کے ساتھ اس وقت بڑی ایزیلی جو ہے آپ کی سارا ڈاٹا جو ہے موجود ہوگا، تو پھر ایزی ہو جائے گا، وقت سے پہلے مطلب آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ وہ کر لیں، رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، جہاں تک صرف آپ کا کام نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی جو ہے رکا ہوا ہوگا۔ ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی اچھی بات ہے۔ وعلیکم السلام، محمد معین الدین چھونی نادری بیگ سے۔ جی مولوی صاحب، باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اخباری سوال یہ ہے کہ اخباری اطلاع کے موجب کچھ دن قبل چھونی سے ایک شخص کو سوشل میڈیا کے ذریعے مودی جی کی شان میں گستاخی کیا کہہ کر چنڈی گڑھ پولیس حراست میں لے کر چنڈی گڑھ لے جاتی ہے اور اس پر FIR درج کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کھلم کھلا تمام MPs کی موجودگی میں رمیش بھدوری صاحب غیر ضروری الفاظ کیا ہے، گالی گلوچ کی ہے، ان پر آج تک کوئی FIR نہیں کیا گیا، نہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ کیا قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوتا ہے؟ کیا بتلائیں تو مہربانی۔ جی بھائی صاحب، دیکھیے، حیدرآباد کے جس موضوع کو کیے ہیں اور جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے جو کسٹیڈین محافظ ہیں وہ اسپیکر ہیں، وہاں کوئی پولیس، وہاں کوئی ایجنسی مداخلت نہیں کر سکتی، یہ ان کا اختیار تمیزی ہے۔ وہ چاہے FIR تو نہیں ہوتا، وہ خود کسی جو ہے رکن کی سرزنش کر سکتے ہیں، کسی رکن کو معطل کر سکتے ہیں، کسی رکن کو یعنی اس کی رکنیت کی برخاستگی کے لیے ریزولوشن کر کے اس کو برخاست بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اسپیکر کا معاملہ ہے۔ اسپیکر جو ہے چونکہ رولنگ پارٹی کے ہیں، وہ صاحب بھی رولنگ پارٹی کے ہیں، تو منم وکٹی کہتے ہیں نا ہمارے پاس تیلگو میں، تو ہم ایک ہیں، تو شاید وہ ہوا ہوں گا، مگر میں نہیں سمجھتا، چلو جو بھی ہو، لیکن وہ ڈومین جو ہوتا ہے، یعنی جو دائرہ کار جو ہوتا ہے، وہ اسپیکر کے مجاز ہوتا ہے۔ کوئی پارلیمنٹ کے باہر کا ایجنسی آ کے پارلیمنٹ کے اندر کی مداخلت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا اختیار تمیزی ہے، اور چونکہ یہ پبلک کی ایشو تھا تو پبلک کے اس میں یہ ان کا اختیار تمیزی ہے، بالکل واضح ہے۔ 2 الگ الگ میدان ہیں، ٹھیک ہے، بات تو وہ بہت سیریس ہے آپ کی،
لیکن وہ کیوں نہیں ہوئی اس کا میں نے خلاصہ کر دیا، یہاں کیوں ہوئی اس کا بھی میں نے خلاصہ کر دیا. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ماجد صاحب، اب بنیادی طور پر جس طرح سے جو کچھ بھی حالات فی الحال جو بن رہے ہیں وہ جنگ کے اثرات، آبنائے ہرمز کی بندش اور دنیا پر اس کے اثرات ہیں، تو پھر سبھی ممالک اس میں شامل ہیں اور ہم بھی شامل ہیں. جی ماجد صاحب، یہ کب تک رہے گا؟ اب سوال یہاں پر یہ دیکھیے، آبنائے ہرمز کی بندش سے پوری دنیا پریشان ہے، خود امریکی عوام بھی پریشان ہے. 1 گیلن وہاں کا جو پیمانہ ہوتا ہے گیلن کے لحاظ سے، وہاں کا جو ایندھن دیا جاتا ہے، جو $5 کا ایندھن تھا وہ 5 گنا بڑھ چکا ہے. اور دوسرا، حالانکہ ٹیرف کہہ کے یہ کافی اپنا نام کر چکے یہ صاحب، جی لیکن آبنائے ہرمز کا سب سے بڑا نقصان میں جہاں تک سمجھتا ہوں یورپ اور امریکہ بنے ہیں. میں آج ہی بات کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست کہہ رہے بھائی ٹماٹے بنا رہا ہوں، تو بولا کتنے میں ملے؟ $5 میں 1.25 کلو ٹماٹر آئے. میں بولا بھائی یہاں کسان کو قیمت نہیں مل رہی، وہ سڑک پہ پھینک دے رہا ٹماٹر کو. جی پیاز کی قیمت نہیں مل رہی، سڑک پہ پھینک دے رہا، وہ ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہہ کے. چونکہ ہم یہاں سے جو ہمارے جو کنسائنمنٹ جاتا تھا، جو شپمنٹ جاتا تھا، وہ نہیں جا پا رہا، یا یورپ کو اور امریکہ کو. تو بتا رہا ہوں کہ آپ 1.25 کلو ٹماٹے، آپ پوچھیے کوئی امریکہ میں آپ کے دوست ہیں تو آج ٹماٹے کا سالن بنائے گا آپ. ایک مثال خالی، ایک چھوٹی سی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں بولنے کے لیے، تو ایک صفحہ ہے پورا کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی وہ شخص، جبکہ تیل کی قیمت کیوں بڑھی؟ وینزویلا کے پورے کنویں آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اور پورا جو ہے اب یعنی پائریشن شروع کر دیا. آپ پائریٹ بن چکے، یعنی قزاق بن چکے، سمندری ڈاکو بن چکے. خود اپنا اعتراف کر رہے ہیں، میں سمندری ڈاکو ہوں، فائدہ مند کما رہا ہوں، فائدہ مند کاروبار کر رہا ہوں. ایسا شخص، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اپنے عوام کو تو دینا چاہیے نا، وہ بھی نہیں دے پا رہا. کہاں جا رہا ہے؟ کس کے گڑھے میں، کون سے جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے یہ ساری دولت؟ یہ روک دی کہ ہم جیسے چھوٹے ملک، تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو متاثر ہوں گے. جب یورپ امریکہ جو ایک صدی کی پلاننگ کر کے رہتے ہیں لوگ، ہم تو خیر 1 دن کی پلاننگ نہیں کرتے، توکل بول کے ہم ایسی کر لیتے. توکل کا جو ہے غلط استعمال کر کے ہم لوگ، غلط تشریح کر کے جو ہے، یہ لوگ تو ہم لوگ پریشان ہیں. یہ لوگ کیوں پریشان ہیں اس وقت؟ آپ جائیے فرانس میں، جرمنی میں، یا انگلینڈ میں جو لوگ آپ کے رہتے ہیں، امریکہ میں یا کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سے پوچھئے فون کر کے آپ، بھائی گیس کی کیا قیمت ہے، ایندھن کی کیا قیمت ہے، عام ترکاری، بھاجی، چاول، اس کی کیا قیمت ہو رہی ہے، پوچھئے. ارے وہ بھی تو مسئلہ. آج دیکھیے، میں بڑی رپورٹ کل دیکھ رہا تھا، میں آپ کو ذکر بھی کرا یوریا کے بارے میں. یوریا کا پورا سسٹم ختم ہو گیا پوری دنیا میں. ہمارے پاس 18 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، کل 7 تھے ہمارے پاس، میں دیکھا تو لسٹ میں اور لمبی ہو گئی، جس میں تلنگانہ کی بھی 3 کمپنیاں. اب کسان، اب خریف فصل شروع ہوتی ہے 1 مہینے کے اندر. تو یہ آبنائے ہرمز کی بندش کا سوال ہے، اور یہ بندش میں پہرے داری کون کر رہا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یقین. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی سوال کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال کریں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں ملک سے بات کر رہا ہوں. جی جی. وہ ڈبل بیڈروم کے جو فوٹو واٹو لکھے تھے صاحب، ابھی تو کچھ دن کے سال لگے، 2 سال ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی بھائی صاحب. دیکھیے 2 دن پہلے ہاؤسنگ کے جو منسٹر ہیں، ریونیو کے بھی ہیں وہ، اور INPR کے بھی ہیں، تو اب ان کا ایک بیان، ان کی بڑی ریویو میٹنگ ہوئی، جس میں جو نامکمل ڈبل بیڈ روم پچھلی سرکار کے ہیں اس کو مکمل کرنا، جن کو ویریفائڈ کر دیا گیا یعنی جن کی تصدیق کر دی گئی ہے ان کو الاٹمنٹ کرنا ہے. یہ ہو گیا. اور ایک بات اس میں جو ہمارے لیجسلیٹرز جو بھی تھے ہمارے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اندرما ہاؤسنگ، اندرما اندلو کے نام سے جن کے پاس اراضی ہے ان کو دینے کی بات کی، جن کے پاس شہر میں اراضی نہیں ہے ان کو کیا کرنا ہے.
کیوں نہیں ان کے لیے بھی بنانے، یہ زور دیا گیا. تو اب پہلے جو بیک لاگ ہے، یعنی پچھلی سرکار، کیونکہ پچھلی سرکار کو جانے کے بعد 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اب وہ بیک لاگ، وہ مکان مکمل ہوں گے. یعنی اب یہ کہا گیا کہ ٹارگٹ دیا گیا کہ جون میں 2 جون کو یعنی فارمیشن ڈے ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ کام مکمل کرنا اور اس سے پہلے ان کے الاٹمنٹ لیٹر دینا. تو اب کچھ ادھر انتظار کیجئے، جب آپ کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے تو تلنگانہ میں جن کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے، وہ جو ایلیجیبل قرار دیے گئے ہیں، جو اہل قرار دیے گئے ہیں، ان کو مکان ملے گا ہی ضرور. ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں احمد سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب. جی سوال. میں سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں. یہ عام پارٹی کے 7 MPs ادھر مرجڈ ہو گئے. پبلک پورا عام آدمی پارٹی کو MPوں کو ووٹ دیے. کیا پورے پبلک مل کے لوگوں کو وہاں جاؤ بول کے بولے کیا الیکشن ہوا، کیا ہوا، کیا کدھر الیکٹ ہوتے، کدھر جاتے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ پارٹیاں اپنے گورنمنٹ اپنے مفاد کے حساب سے پارٹیاں پیسہ جمع کر لیتے ہیں، ان کا کوئی آڈٹ نہیں، حساب کتاب نہیں. کیا یہ اپنے من مانے قانون بنا لیتے، قانون کر رہے ہیں؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بالکل احمد صاحب، ماجد صاحب اس حوالے سے روشنی ڈالیں. جی ماجد. دیکھیے، کل تک ہم یعنی کچھ عرصہ پہلے تک کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے مالدار ترین پولیٹیکل پارٹیز میں ریپبلکن پارٹی کا نام لیتے ہیں، جو امریکہ میں، دوسرے ٹوری پارٹی کا جو برٹین کی پارٹی ہے، ان کا نام لیا جاتا تھا. لیکن یہ کدھر سے لے کے پتہ نہیں، گزشتہ چند سال میں سب سے مالدار ترین جو پارٹی ہے، کئی ہزار کروڑ کے جو اسیٹس ہیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں. جبکہ 1980 میں صرف ان کے 2 MPs جب قائم ہونے کے بعد 2 جیت کر آئے تھے، جن کا اثاثہ نہیں تھا بلکہ ڈیفیسٹ تھا. ایسی کیا دولت پھوٹی ان کے پاس. انہوں نے قانون بنایا، خیر دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس میں انوالو ہیں، ایسا نہیں ہے. اس قانون میں انہوں نے الیکٹورل بانڈز کے نام سے لوٹ کھسوٹ شروع کر دی، اسٹورشن شروع کر دیا. 2-3 واقعات میری نظر میں آئے ہیں کہ ایک انڈسٹریز، ایک بڑے شخص کو جو ہے ED میں جو ہے گرفتار کیا گیا، پھر اس کی کمپنی نے 300 کروڑ روپیہ الیکٹورل بانڈز میں انویسٹ دے دیا. کچھ دن کے بعد وہ مقدمہ ہٹ گیا. یعنی بتا رہا ہوں ایکسٹورشنسٹ. اور اس کی پوری لسٹ دیکھ رہا تھا میں. لوویسٹ کون ہے؟ 6 کروڑ روپیہ TMC بیچاری. ارے مولا، اس کی اتنی 15 سال سے سرکار ہے، بنگالور بھی بڑی سرکار ہے، ایسا نہیں 294 کی MLAs کی. ارے مولا، اس کے 6 کروڑ ہے. ہمارا بہار سب سے سیکنڈ میں ہے. خیر پتہ نہیں بتا رہا. تو یہ لوٹ گھسوٹ آڈٹ کی جو بات کر رہے تھے، کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ گھوڑوں کی خریدی میں تو بڑے ماہر ہیں، بیپاری لوگ ہیں. بنیا پارٹی ہے نا، بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں، بنیا جنتا پارٹی ہے. یہ بیپاریوں کی پارٹی ہے، پہلے سے ہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ پورے کے پورے جو ہے ان کا گیم ہے. یہ راجیہ سبھا کے لوگوں کو آپ میں ہی الیکٹ نہیں کرتے، MLA سلیکٹ کر کے لاتے، MLA سلیکٹ کر کے بھجاتے. ان کو عوام سے تعلق ہی نہیں. اور جتنے ساتھوں ہیں، کوئی عوامی لیڈر نہیں، کوئی ماس لیڈر نہیں ہے، جن کے پیچھے ایک آدمی بھی زندہ باد مردہ باد کرنے والا کوئی نہیں ہے. پورے کے پورے جو ہے عام آدمی پارٹی جو ہے اپنے اصولوں کو ہٹ کے عام آدمی کو دینے کے بجائے بولی کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، چلو کچھ پارٹی کو فنڈ ملیں گا، اس امید سے گئی. پورے کے پورے ساتوں وہ ہیں. 7 میں سے 3 کے خلاف، ایک تو یونیورسٹی کا تھا، 10 دن پہلے کی بات تھی، ED کا ریڈ ہوا، انہیں بھی چلے گیا. ریڈ ختم، کاروائی ختم. راگھو چڈھا، اس کا ایک بڑا قصہ نکلا جو اصل مہرا تھا، انہیں بھی جو ہے سب صاف ستھرا. تو بھارتیہ جنتا پارٹی ایک بہت بڑی جو ہے واشنگ مشین ہے. اب تو پاؤڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے. مودی کا پاؤڈر ڈالتے تھے پہلے دھلنے کے لیے، نہیں بنا پاؤڈر کے صاف کر رہی بول رہے. تو جب یہ پولیٹیکل الیکٹورل کرپشن جس ملک میں ہوگا تو ملک کی جمہوریت کیسے ہوگی؟ آج دیکھ رہے نا ویسٹ بنگال میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے تماشا. خیر کل کیا ہوگا نہیں معلوم، مگر آج کی جو صورتحال ہے
الیکشن کمیشن کمپرومائز, عدلیہ کمپرومائز, ایڈمنسٹریشن کمپرومائز, یعنی پیراملٹری فورس کمپرومائز. کبھی سنے آپ ایسی؟ کبھی الیکشن ایسے ہوتے کبھی؟ کیوں ہو رہے ایسے؟ خیر پیسوں کی لین دین چھوڑیے, وہ الگ سوال ہے, مگر یہ پورا سسٹم کمپرومائز ہو چکا ہے تو کس کی شکایت کریں گے, کس سے شکوہ کریں گے ہم؟ ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. امریکہ ایران مذاکرات کیا آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایران کی جانب سے دیے ہوئے 14 جو نکات ہیں, شرائط یا پھر ڈیمانڈز کہیں, تو اس کا پھر سے جائزہ لے رہا ہے. مطلب ہر بار کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات آ رہی ہے. دیکھیے یہ مخلص نہیں ہے امریکہ. اس کا ثبوت حالیہ دنوں میں جو ایکسرسائز میڈیٹرز ایران اور ان کے جو ساتھی جو لوگ ہیں, جس میں میڈیٹر کا ساتھ دینے والے جیسے لوگ ہیں, جس میں ترکی, مصر, سعودی عرب, قطر بھی شامل ہیں, ان کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں. تو خیر یہ میڈیٹر کتنے مخلص ہیں, چونکہ ان کا جھکاؤ کدھر ہے وہ اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک کام تو کر رہا ہے. تو کام کس طریقے سے آگے بڑھ رہا وہ سوال ہے. تو 2-3 مرتبہ ایران نے تجاویز کو, ٹھیک ہے یہ تجاویز ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیں گے, یہ نہیں ہے تو یہ آپشن دیں گے, یہ نہیں تو یہ آپشن, مختلف قسم کے 3 مختلف جو ہے آپشنس امریکہ کو دے چکے ہیں. ایک میں وہ ناخوش ہیں, ایک میں کہا کہ مطمئن نہیں ہے, ایک میں کہا کہ یہ اس میں وہ کہا کہ بھائی جو وہاں کی لیڈرشپ میں جو ہے تال میل نہیں ہے. یہ بھی شکایت آئی نا, ارے بھائی تم کون بولنے والے, وہاں کی لیڈرشپ میں تال میل ہے نہیں ہے, تم یہ دیکھو یہ آئی ریزولوشن, آپ تم کو جو ہے پروپوزل آیا, ہاں یا نہ کرو, اس میں نہیں اور کرنا ہے فلاں کرنا ہے. ایران نے کنڈیشن رکھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہے, پہلے آپ جو ناکہ بندی ہے وہ ختم کر دیجئے, اس کے بعد ہی اگر قدم اٹھائیں گے, لیکن اس کے لیے ہم جو تجاویز رکھیں گے یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور آپ تو کتنی بار ریپیٹ کریں گے اس میں کہ جس میں آپ نئے ہرمز کا مستقبل ہے, لبنان کا مستقبل ہے, نیوکلیئر افزودگی کا مستقبل ہے. یہ 3-4 تو مین جو ہے جو تنازع کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو خیر امریکہ کتنا مخلص ہے اس کے بارے میں شاید کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں جو تضاد کا مجموعہ بتایا جاتا ہے. جی بھائی صاحب, اسی درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ اور اس کی جو مبارک سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نئی جو سعودی حکومت کی جانب سے کہیں ہم یا پھر دیگر حوالہ جات کے تحت ہم کہیں جو قواعد اور تحدیدات, امتناعات یا پھر کچھ مختلف جو ہے ہم کو یہ حج سیزن نظر آ رہا ہے. دیکھیے خیر سعودی عرب میں کس طریقے کی میزبانی, کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, اور سعودی حکمران خود کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں, خادم کہتے ہیں اپنے آپ کو. خیر کتنے خادم ہیں کیا نہیں ہیں, اور لاکھوں عازمین سے ان کا جو مالیہ ہوتا ہے مستحکم, اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے آپ نے, اور اس کے بدلے میں کیا خدمت دے رہے ہیں یہ چیزیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عازمین, ہر ہندوستانی عازمین, 1,75,000 سے زائد ہندوستانی عازمین جا رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب 10,000 روپے اور دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبکہ عام ٹکٹ جو پہلے سے جو ہوتا تھا آنے جانے کا 35-40 ہزار کے اندر ہوتا تھا, اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چونکہ حج کا ہے 1 لاکھ کے اوپر کا ٹکٹ ہے, 1,10,000 کہیں 1,20,000. یعنی بتائیے آپ عام دے, اب تو خیر یہ حالات کی وجہ سے تھوڑے ٹکٹ مہنگے ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ 6 مہینے پہلے کر چکے. جب واقعہ جو 28 فروری کے بعد شروع ہوا جو فضائی معاملہ, یہ تو پہلے سے انہوں نے 6 مہینے پہلے ہی پیسے دے دیے 1,20,000 روپیہ, جبکہ اس وقت اپ اینڈ ڈاؤن 35,000 روپے میں تھا. دلی سے جدہ, حیدرآباد سے جدہ, بمبئی سے جدہ, کلکتہ سے جدہ, جو بھی امبارکمنٹ پوائنٹ ہے. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں اب 10, جبکہ بنا 10,000 کے پہلے ہی کئی بیچ چلے گئے ہمارے جموں کشمیر سے, کیرلا سے, منی پور سے, ادھر سے, نارتھ ایسٹ سے, یہ بیچ چلے گا. اب جو بیچ آیا اس کو بولے نہیں 10,000 روپے دیجیے آپ. یعنی ہماری سبسڈی تو ختم کر چکے, جو سبسڈی ملا کرتی تھی جو انڈیا کو پالنے کے لیے تھی وہ تو ختم کر چکے, ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے. جبکہ ان لینڈ آپ جو دھارمک چیزوں کو جانے کے لیے کیا کیا سبسڈی دے رہے ہیں آپ. کئی ریاستوں میں, چھتیس گڑھ کا دیکھ رہا تھا میں, چھتیس گڑھ ایودھیا جانے کے لیے ہر ہفتہ ایک مکمل ٹرین, اس کا پورا پیسہ, قیام تام رہنا, یہ پوری طریقے سے پیسہ گورنمنٹ میں ہے, اس کے لیے 300 کروڑ روپے رکھا. اس طریقے سے دیگر ریاستوں کے میں ہے, لیکن آنکڑے نے 4 دھام جانے کے لیے اتراکھنڈ کے لیے فری, اور جموں میں جو ہے وشنو دیوی وغیرہ جانے کے لیے
وہاں بھی جو ہے اس طریقے سے. تو یہ آپ کو سہولتیں آپ جو ہے دیتے ہیں. ہمارے کو ٹھیک ہے نہیں کی ضرورت نہیں ہے. حج کو جانے والا آپ کی سبسڈی کا محتاج نہیں ہوتا. خطرہ جمع کر کے زندگی کے آخری سفر ہے جانے کے لیے جاتا. اس کو آپ 10,000 روپے دینے کی بات کر رہے ہیں. 10,000 روپے کی بھیک پڑ گئی تھی ان کو, یہ بتانا. اب آتے ہیں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب میں جو اب میں دیکھ رہا تھا, سنجے سنگھ کا ایک ویڈیو آیا عام آدمی پارٹی کے. انہوں نے بتایا کہ تم 4 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں حاجی سے, اس کی اکاموڈیشن دیکھیے. یعنی رہنے کو جو کمرے دیے گئے ہیں ناقص کمرے ہیں, ٹوائلٹ جا نہیں سکتے اندر, پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے. یہ اکاموڈیشن کیسا ہے تم لوگوں کا؟ یہ کیا دیکھ کے اکاموڈیشن لیے تم لوگ وہاں حاجی؟ اب حاجیوں کو یہاں سے نصیحت دے رہے ہیں, نہیں وہ مشکلات بھی جو ہے عبادت میں شامل ہے, اس کا شکایت مت کیجیے گا. ہمارے کچھ مولانا بھی اس میں آ گئے, اس میں شکایت نہیں کرنا. ارے پیسہ دے رہا اس کی انہیں. ہماری جو حج کمیٹی, سینٹرل حج کمیٹی کیسی بلڈنگوں کو سلیکشن کری, گندی بلڈنگ رہ نہیں سکتے. اب جو قواعد نافذ ہوئے, 2 قواعد پہلے یہاں ہوتے تھے, وہ ان کو جو ہے اسٹور دیا جاتا تھا, کچن دیا جاتا تھا, جہاں بھی اکاموڈیشن تھا وہ اپنا جو ہے پکوان کر لے سکتے. تو یہاں سے جو ہے کیا چیز لے آنا ہے اس کی بولتے تھے, سوائے یعنی خشخش جو پاپی ہوتی ہے نا, اس کے سوائے آپ ہر چیز لے آ سکتے ہیں, چاول لے آ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم لوگ حج کو گئے, یعنی میں تو نہیں لے گیا, جو ہمارے ساتھی جو لوگ تھے وہ چاول وغیرہ یہ چیزیں, کھان پان کی چیزیں 1 ہفتہ 2 ہفتے کی جو بھی ضرورتیں ہوتی پھر وہاں سے بھی خریدے جا کے برابر اسٹو میں رکھے, پکائے کرے, کھائے کرے. مطلب اب حج کے لیے جیسا بھی ہو. اب کہا کہ نہیں ایک چیز بھی نہیں آنا, کوئی جو ہے پکوان کا برتن نہیں آنا, کوئی چیز نہیں آنا. ہم آپ کو ایک لسٹ دے رہے ہیں کیٹرنگ کی, وہ کیٹرنگ والوں سے پیسے دے کے آپ وہاں کر لینا. ارے یہ کیا ظلم ہے یار یہ. اور ایک اب گھر کی عورتیں, اب آپ کے جو ہے کور جو ہوتا ہے نا اس میں ایک سسٹم ہے, جوڑا ہے سمجھیے. نہیں اب عورتیں الگ رہیں گی, مرد الگ رہیں گے. اب یہ کیا بھائی؟ ارے بھائی میرے خاندان, میری بیوی ہے ساتھ رہنا چاہتی ہے, میری ماں ہے میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نہیں ان کو بازو کا کمرہ دیتے, آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا. آپ یہ کیا قانون ہے؟ ارے بھائی تم ان سے پیسے کما رہے ہو, خدمت کے بدلے میں تم کتنا مال. اور قدرت میں جو ہے خدا نے آپ کو جو ہے خود کہہ دیا کہ یہ قیامت تک تم کو رزق دینے والا شہر ہے یہ دونوں. اس کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہوتی, مشکلات پیدا کر جا رہی ہیں. اور ادھر ہندوستان کی حکومت ہم کے لیے مشکلات پیدا کرتی جا رہی. غلیظ جو ہے انتہائی گھٹیا قسم کا ناقص اکاموڈیشن دیا گیا, سب سے گندا. بنگلہ دیش اچھا ہے, نیپال اچھا ہے ہمارے سے. نیپال کے حاجی بہتر اچھی اکاموڈیشن میں, اس میں اکاموڈیشن لوگ بتا رہے ہیں, ان کا بھی بتا رہے ہیں, ان کو اکاموڈیشن بتا کے وہ بھی ویڈیو دے رہے ہیں. دیکھیے یہ اکاموڈیشن نیپال, جس کے کیا اس کے چھوٹے کم حاجی ہوں گے, لیکن کس طریقے سے انہوں نے انتخاب کیا. بنگلہ دیش کے حاجی, ہمارے پڑوس کے دوسرے ملکوں کے حاجی, سری لنکا کے حاجی. یہ تو ہندوستان میں 1,75,000 سے زیادہ جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو اکاموڈیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا قسم کا. اور ہمارا جو منسٹری ہے مائنورٹی ویلفیئر کی, جو پوری سینٹرل حج کمیٹی کو کنٹرول کرتی ہے, یہ پورے کا سسٹم ایسا دکھتا ہے کہ یہ لوگ ہم لوگ بالکل چھٹی انگلی ہے. ان کا یار ان کا کیا کرنا ہے, پیسے جتنا کمانا ہے کماؤ. 6 مہینے پہلے ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں. پیسوں کا کیا کرتے ہیں وہ, اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہمارے کو؟ 6 مہینے رکھ کے آپ کو ہے ہم کو جو ہے آج اس طریقے کی تکالیف دینے لگتے. کرایہ سب سے زیادہ لیتے. اس سے پہلے کیا انڈونیشیا میں جو ہے جس طریقے سے جو ہے سینٹرل حج کمیٹی کو, وہاں کی جو کمیٹی ہے اس کو یہ کہا جاتا کہ بھائی گلوبل ٹینڈر منگاؤ ایئر لائن سے, اس کے ذریعے آپ خود کر لو. یہاں ایسا نہیں. یہاں ہم گورنمنٹ کے سوا کسی کو دے نہیں سکتے. گورنمنٹ کے پاس ایک طیارہ نہیں ہے, ایویشن کی منسٹری ہے, انہیں یعنی سبلیس کرتے ہیں لوگ, سبلیس کر کے پیسے کماتے ہیں ہمارے سے. کہیں سعودی ایئر لائنس کو, کہیں کورین ایئر لائنس کو, کبھی فرحاں ایئر لائنس کو جو ہے کرائے پہ لے کے پیسے کماتے ہیں ہمارے حاجیوں سے. اور تم کو شرم آنی چاہیے کہ حاجیوں کے نام پہ آپ اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں. بھائی صاحب 1 منٹ ہمارے پاس ہے. تلنگانہ راشٹریہ سینا کی تشکیل عمل میں آئی, تو بہرحال ایک ریجنل پارٹی ہے تلنگانہ میں. ٹھیک ہے, یہ جو خاتون ہیں یہ خود BRS پارٹی کے جو سربراہ ہیں اور جو سابق چیف منسٹر ان کی دختر ہیں. وہ اپنی پارٹی سے الگ ہو گئیں, MLC بھی تھیں, وہ بھی ریزائن کر دیں اور اب الگ پارٹی. تو خیر میں بھی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے رہنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے ان کا جو انوگریشن, جو پیسہ خرچ ہوا, جس طریقے سے ہوا, اس کے بعد میرے کو ذرا شک پیدا ہوا. یہ تو خیر کہیں نہ کہیں اتنا بڑا فائنانس
سوائے بی جے پی کے اور کوئی نہیں دے سکتی. خیر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بھی کچھ ہے اندازے جو قائم ہوتے ہیں. خیر جو بھی ہو، تو ایک نئی پارٹی اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ بی آر ایس پارٹی پہلے سے ہی ایک ریجنل پارٹی ہے، پھر ایک اور ریجنل پارٹی کو جگہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ خدمت خلوص سے کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو نام جو شارٹ فارم ہے اس کا ٹی آر ایس، یہ بڑا کنفیوژن کر سکتا ہے. تو لوگوں کے لیے بی آر ایس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اور کس طریقے سے جو ہے یہ دو ریجنل پارٹیاں آگے بڑھ سکتی ہیں، تو یہ دیکھنے کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے بھائی، جگہ بننی پڑتی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے آگے کیا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں قومی سیاست کا کہیں شطرنج ہے یہ جس پہ ہم یہاں کھیلا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا اور سوالات پر جو ہے روشنی ڈالی. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.